שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. मुक़द्दस कलाम में से हम तलावत करेंगे। करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, उसका 11वां बाब 23वीं आयत से बाब के आखिर तक, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। बस आए मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सज़ा का बायस ना हो। और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त करूँगा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आज का दिन महीने का पहला इतवार है और कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक हम महीने के पहले इतवार इशायर बानी के साक्रामेंट को अदा करते हैं। आज के दिन थोड़े वक्त के लिए खुदावंद की पाक मेज़ के पास आने से पहले, इस मेज़ में से खाने और पीने से पहले खुदा के मुक़द्दस कलाम में से चंद बातें हमें सीखना है, याद करना है और इन बातों को अपने दिल में जगह देनी है। पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया के नाम जब वो पहला खत लिख रहा है तो 11वें बाब की आयत नंबर 17 से आयत नंबर 34 तक वो एक ख़ास पहलू पर कलम उठाता है। उसने कलीसिया में यानी करंथस की कलीसिया में एक गलती देखी है और उस गलती की निशानदही
وہ اس متن میں کر رہا ہے۔ غلطی کیا ہے؟ پولس رسول نے دیکھا ہے کہ جب کرنتھس کی کلیسیا میں عشاء بانی کا ساکرامنٹ ادا کیا جاتا ہے تو اسی دن ایک اگاپے یعنی محبت کی ضیافت کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ محبت کی ضیافت کیا تھی اور کیا ہے؟ ابتدائی کلیسیا میں جب مسیحی ایماندار اکٹھے ہوتے تھے، اپنی رفاقت اور شراکت کا اظہار کرتے تھے، تو وہ اپنے اپنے گھر سے کھانا پکا کر لے کر آتے تھے اور پھر وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے اور ساری کلیسیا یا جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے وہ مل جل کر اس کھانے کو کھاتے تھے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو کھانا میں لے کے آیا ہوں صرف وہ میں ہی کھاؤں گا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم مل بانٹ کر کھائیں اور آپس کی رفاقت اور شراکت اور محبت کا اظہار کر سکیں۔ لیکن پولس رسول نے دیکھا کہ جب کوئی امیر شخص یا صاحب حیثیت شخص کھانا لے کر آتا ہے تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ شاید وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو کھانا ہے وہ دوسروں سے بڑا بہتر ہے، لذیذ ہے، اور وہ اپنا کھانا پہلے ہی نوش کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پولس رسول نے یہ دیکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا کھانے کے لیے تمہارے اپنے گھر نہیں ہے؟ اگر تم نے اپنا ہی کھانا کھانا ہے تو تم پھر اپنے گھر سے کھانا کھا کرو۔ اس محبت کی ضیافت کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے دیکھا ہے کہ بظاہر تو عشاء بانی کا ساکرامنٹ ادا کرنے کے لیے سب کچھ ڈھنگ کے ساتھ ہے، سلیقے کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں امیر اور صاحب حیثیت لوگ دوسرے لوگوں سے شاید وہ نفرت کر رہے ہیں، دوسروں سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر رہے، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ پھر یہ باتیں جو ہیں یہ عزو کلام یا عزو بائبل یا خدا یسوع مسیح کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پس منظر ہے جو اس متن کا ہے، اور میں نے مناسب جانا کہ میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھ سکوں۔ آج کی سویر میں نے چند باتیں اکٹھی کی ہیں جن کو رفاقت اور شراکت یا عشاء بانی یا اس میز میں سے کھاتے اور پیتے وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں موجود ہوں گی تو ہماری آپس میں یگانگی قائم ہوگی، لیکن اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو پھر ہماری آپس کی یگانگی متاثر ہو سکتی ہے، اس کو ڈیمیج آ سکتا ہے، وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اور ان باتوں میں سب سے پہلی بات خدمت ہے، خدمت کے جذبے سے سرشار رہنا۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب میں اور یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں، اگر ہم ان دونوں حوالہ جات کو اس نظر سے پڑھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھا رہے تھے تو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کمرہ میں یسوع مسیح ہے اور ان کے 12 شاگرد ہیں۔ اب کھانا کھانے سے پہلے کون اٹھے گا اور اپنے ساتھیوں کے ہاتھ اور پاؤں دلوائے گا؟ شاگردوں میں تو یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ہم میں بڑا کون ہے۔ شاید وہ اپنے دل میں یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ یسوع مسیح کے بعد اگر کوئی سب سے اہم ہے تو وہ میں ہوں۔ جب یہ خیال ان کے دل میں ہے تو کوئی بھی اس خدمت کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے اٹھ کر اپنے ہم خدمتوں کے پاؤں دھوئے یا ان کے ہاتھ دھلوائے
تو میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ تو پھر یہ کام کس نے کیا؟ یسوع مسیح نے۔ یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھوئے، ان کی خدمت کی اور ان کو یہ سبق دیا، ایک نمونہ دیا کہ جب مجھ استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تو تم بھی ایک دوسرے کی خدمت کے لیے تیار ہو۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یگانگی ہو، ہماری رفاقت اور شراکت ہو، تو ہمیں خدمت کے جذبے سے سرشار رہنا ہے۔ دوسری بات ہے محبت۔ یاد رکھیں کہ اگر محبت کا جذبہ ہمارے درمیان نہیں ہوگا تو پھر بھی ہماری یگانگی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور وہ حکم کیا ہے کہ تم آپس میں محبت رکھو۔ اگر تم محبت رکھو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ محبت کے ذریعہ سے ہم ایک مؤثر گواہی دے سکتے ہیں۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے۔ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو تمام چیزوں کو برداشت کرنے کی قوت بخشتی ہے۔ ولیم بارکلے نے لکھا کہ اگر مسیحیت کا دوسرا نام محبت ہو تو یہ سب سے موزوں لفظ ہے۔ اگر مسیحیت کو کوئی اور دوسرا نام دیا جا سکے تو وہ محبت ہونا چاہیے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط اس کا 13واں باب، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ حسد نہیں کرتی، محبت صابر ہے، مہربان ہے، شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے۔ ہم برداشت کرنا سیکھتے ہیں جب ہماری محبت ہے۔ تیسری بات اور آخری بات، شراکت، رفاقت اور شراکت۔ میرے عزیزو، شراکت کی بنیادوں کے بارے میں 2 حوالہ جات ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات ہم اکثر اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال، فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن ہے، ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ جب ہم اپنی رفاقت اور شراکت کی بنیادوں کی بات کرتے ہیں تو کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط اس کا 10واں باب، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہماری رفاقت اور شراکت کی بنیادیں یہ ہیں، اور جب ہم اس میز میں سے کھاتے ہیں، ایک پیالے میں سے پیتے ہیں، ایک روٹی میں سے کھاتے ہیں،
تو ہماری نہ صرف آپس میں رفاقت و شراکت ہے، بلکہ ہماری رفاقت و شراکت مسیح یسوع اور ہمارے زندہ خدا ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ بھی رفاقت اور شراکت کا اظہار ہے۔ اس لیے آج کی سویر ہم ان 3 باتوں کو اپنے سامنے رکھیں، یاد کریں کہ جب ہم خداوند کی میز کے پاس آئیں تو بہت سے اسباب ہیں، بہت سے بھید ہیں اس میز کے پاس آنے کے، اس میں سے کھانے اور پینے کے، لیکن آج کے دن صرف 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات آپس میں محبت رکھنا، دوسری بات خدمت کے جذبے سے سرشار رہنا، اور تیسری بات آپس کی یگانگی کو قائم رکھنا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ שיר תלונה אני עכשיו, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה,